अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जो वसअत के लिहाज से एक लफ्ज़ की जो वजाहत है ना वो हमने पढ़ी थी, और उसमें हमने जो एक आम और ख़ास की बहस है उसको डिटेल से देखा था। और जो है उसके अलावा जो दूसरी बहस थी हमारी वो थी मुश्तरक के हवाले से। तो इसी कायदे में, चौथे कायदे में जो तीसरी जो बहस है वो है मुतलक और मुक़य्यद के हवाले से। मुतलक क्या होता है, मुक़य्यद क्या होता है? मुतलक वो चीज़ होती है, ऐसा हुक्म होता है जिसमें अल्लाह ताला कोई कंडीशन लगा देते हैं। मतलब ये कहते हैं कि मुतलक से मुराद वो लफ्ज़ है जो अपने माना पर किसी कैद के बगैर दलालत करे। यानी मुतलक वो, अच्छा मैंने कहा है कि कंडीशन लगा देते हैं, नहीं कंडीशन नहीं लगा देते। मुतलक वो लफ्ज होता है इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, किसी भी कंडीशन के बगैर जो लफ्ज होता है ना वो मुतलक होता है। अगर कंडीशन हो तो वो मुक़य्यद होता है। तो मुतलक से मुराद वो लफ्ज है जो अपने माना पर किसी कैद के बगैर दलालत करे। यानी उसमें कोई वो एक जो है ना एक जनरल बात होती है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती जो उस मुतलक लफ्ज को मुक़य्यद कर दे या जो है ना उसको मुख्तसर कर दे, ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो इसकी मिसाल ये है कि आयत है फतहरीर रक़बा, तो एक गर्दन आजाद करना में लफ्ज राक़बा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कह रहे हैं कि फतहरीर रक़बा, ये जो कुरान की आयत है यानी कफ़ारे की बात हो रही है कि किसी कफ़ारे की बात है, गालिबन ये बात है इसकी कत्ल के कफ़ारे की बात है। हाँ जी, तो जो है अब यहाँ पे लफ्ज आया है तहरीर रक़बा, तो एक गर्दन का आज़ाद करना। यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है कि कफ़ारा ये है कि एक गर्दन को आज़ाद किया जाए, एक गुलाम को आज़ाद किया जाए। तो ये जो लफ्ज आया है रक़बा, यानी एक गर्दन या गुलाम आज़ाद करना, ये एक मुतलक लफ्ज है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि वो गुलाम किस तरह का होना चाहिए, वो गुलाम मोमिन होना चाहिए या वो गुलाम जो है वो किस एज का होना चाहिए और किस नस्ल का होना चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम मुतलक कहते हैं। यानी एक बात जो है अल्लाह ताला ने मुतलक बयान की है। और आगे हदीस में है कि ला निकाह इल्ला बिवलियन, वली के बगैर कोई निकाह नहीं है। तो यहाँ पे वली को बगैर किसी कैद के बताया गया है। तो ये है मुतलक। उसके बाद जो है ना मुक़य्यद वो होता है जिसमें जिसमें कोई कंडीशन लगा दी जाए, कोई कैद लगा दी जाए। जैसे एक और आयत में है फतहरीर रक़बतिन मुमिना, एक मोमिन गर्दन का आज़ाद करना। यहाँ पे अल्लाह ताला ने सिर्फ फतहरीर रक़बा नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ताला ने साथ जो है ना कंडीशन लगा दी कि जो गर्दन आज़ाद करनी है वो मोमिन होनी चाहिए, जिस गुलाम को आज़ाद करना है वो मोमिन होना चाहिए। तो मतलब एक मुतलक लफ्ज को मुक़य्यद कर दिया गया, एक कंडीशन लगा दी गई, और वो कंडीशन ये है कि वो मोमिन जो वो गुलाम जो आपने आज़ाद करना है वो मोमिन होना चाहिए। तो ये फ़र्क है मुतलक में और मुक़य्यद में। आगे वो कहते हैं कि मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल करने की कई सूरतें हैं। यानी कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जिनमें मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा, और कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जिनमें मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल नहीं किया जा सकता। उसकी चार सूरतें हैं। पहली ये कि दोनों हुक्म और सबब में मुत्तहिद हों। पहली जो इसकी सूरत है ना, चार सूरतों में से पहली सूरत ये है कि जो मुतलक है उसका हुक्म और जो है मुक़य्यद है उसका हुक्म, एक जो है ना हुक्म, एक जो है ना उसकी रीजन क्या है। यानी जो मुतलक अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया है, एक बात कही है, ये मुतलक लफ्ज है। तो और एक ऐसी आयत है कि जो मुक़य्यद है। दोनों को जो है ना दोनों का हुक्म एक हो, और दोनों के नाजिल होने की जो रीजन है, जो सबब है, वो भी सेम हो। एक मिसाल मतलब आगे आ रही है, उससे वजाहत हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे
حرمت علیکم المیتۃ والدم، تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردار کو اور خون کو. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے مردار کو اور خون کو حرام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا ایک حکم ایسا تھا جس میں کوئی کنڈیشن نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے دم حرام ہے، یعنی خون حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مطلق حکم تھا. اس کے بعد اگلی آیت میں، کسی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، وہ جو خون تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے نا، وہ خون بہتا ہوا خون ہونا چاہیے. تو جو پہلی آیت تھی اس میں صرف دم کا لفظ تھا، اس میں ایک مطلق بات تھی، اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ خون جو ہے وہ بہتا ہوا ہونا چاہیے یا بہتا ہوا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خون جو ہے وہ دمم مسفوحا ہونا چاہیے، وہ جو خون حرام ہے وہ بہتا ہوا خون حرام ہے. تو پہلی آیت مطلق تھی، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں تھی، اور جو دوسری آیت تھی اس میں کنڈیشن لگا دی گئی کہ وہ بہتا ہوا خون ہونا چاہیے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب اس میں کیا ہے کہ اس میں حکم بھی سیم ہے. حکم کیا ہے کہ جو ہے نا آپ نے وہ خون حرام ہے، خون حرام ہے، حکم یہ ہے، دونوں میں سیم حکم ہے. اور جو ہے سبب جو ہے، جو ریزن ہے اس کے حرام ہونے کی، وہ بھی سیم ہے. یعنی کہ وہ ریزن کیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ میتا ہے، یعنی وہ جو ہے وہ دم ہے. اس کی جو ریزن ہے وہ دم ہے، یعنی جو خون ہے اس کا خون ہونا اور خون کا حرام ہونا، یہ اس کے جو ہے نا حرام ہونے کی وجہ ہے، ریزن ہے. تو ریزن بھی سیم ہے اور اس کا حکم بھی سیم ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کسی بھی حکم کی اگر ریزن سیم ہے کس وجہ سے اس کو حرام کیا گیا، اور جو ہے نا اس کا حکم بھی سیم ہو، تو پھر مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. تو اب آپ بتائیں کہ یہ جو دوسری آیت ہے اس کو جو پہلی آیت ہے وہ دم والی اور جو دوسری آیت ہے دم مسفوحن والی، تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ کیا جائے کیا جائے گا. کیوں کیا جائے گا؟ کیونکہ بعد والی جو آیت ہے وہ اس میں مسفوحن کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ خاص ہو گیا نا، قید ہو گیا، تو اس وجہ سے. ہاں، یعنی ان دونوں آیتوں میں ایکسپلین کرتے ہیں. ریزن بھی سیم ہے، ریزن بھی سیم ہے، سبب سیم ہے، اور جو ہے دونوں کا حکم بھی سیم ہے. حکم کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خون استعمال نہیں کرنا، خون حرام ہے. اور سبب کیا ہے؟ اس کا دم ہونا، اس کا خون ہونا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ پہلی صورت میں اگر جو ہے وہ حکم بھی سیم ہو اور سبب بھی سیم ہو، یعنی ریزن بھی سیم ہو ایک حکم کے نازل ہونے کی، تو اس صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. یعنی کہ جو ہے یہ جو آیت ہے نا حرمت علیکم المیتۃ والدم، تو دم سے مراد ہم وہ والا خون لیں گے جو بہتا ہوا خون ہے، کیونکہ دوسری آیت میں جو ہے دمم مسفوحن وضاحت آ گئی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو پہلی آیت مطلق ہے اس کا بھی مطلب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہاں سے مراد دمم مسفوحن ہے، کیونکہ دوسری ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دمم مسفوحن کی بات کی ہے. تو دونوں کا جو ہے وہ ریزن سیم ہے، دونوں کا حکم سیم ہے، تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کا حکم بھی مختلف ہو اور دونوں کا سبب بھی مختلف ہو، یعنی کس وجہ سے نازل ہو رہا ہے ایک حکم، وہ بھی ایک الگ وجہ ہو، مطلق کی کوئی اور وجہ ہو اور مقید کی اور وجہ ہو، اور جو ہے جو حکم ہو وہ بھی مختلف ہو. مثال کے طور پہ تو اس صورت میں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. پہلی صورت میں کرنا تھا، اس صورت میں نہیں کرنا، کیونکہ حکم بھی الگ ہے اور جو ہے اس کا ریزن بھی الگ ہے. تو پھر دونوں کو مطلق کو مقید پر محمول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ لفظ ایدی کا لفظ دو آیتوں میں استعمال ہوا ہے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور کونیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھو. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے ہاتھ ہیں تم نے جو ہے وہ مرافق تک یعنی کونیوں تک دھونے ہیں. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وساری کو تو فقطعوا ایدیہما، جو چور ہیں مرد و عورت ان کے جو ہے نا ہاتھ کاٹ دو. اب یہاں پہ جو پہلی آیت ہے وہاں بھی عید کا لفظ ہے، یعنی ید کا لفظ ہے، ہاتھ کا لفظ ہے.
اور جو دوسری آیت ہے وہاں بھی ید کا لفظ ہے. لیکن ان دونوں آیتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی آیت جو ہے وہ ہے نماز سے متعلق، وضو سے متعلق، اور جو دوسری آیت ہے وہ ہے جو ہے چور سے متعلق. اب ان دونوں آیتوں میں ان کا یہ حکم نازل ہونے کا جو سبب تھا، ریزن تھی، وجہ تھی، وہ دونوں مختلف ہیں. وہ پہلی آیت نازل ہوئی ہے نماز سے متعلق، ٹھیک ہے، اور دوسری آیت نازل ہوئی ہے چور سے متعلق. پہلی آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ کونیوں تک ہاتھ دھونے ہیں، اور دوسری آیت میں حکم دیا گیا، دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ ہاتھ کاٹنے ہیں. یعنی جو دوسری آیت ہے وہ مطلق ہے، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہاتھ آپ نے کونیوں سے کاٹنے ہیں، یہ نہیں بتایا گیا، وہ آیت مطلق ہے. تو جو پہلی آیت ہے جس میں کہا گیا کہ آپ نے وضو کرنا ہے مرافق تک، کونیوں تک وضو کرنا ہے، تو کیا اب پہلی آیت کو جو مقید ہے، اور جو دوسری آیت ہے جس میں کوئی قید نہیں ہے، جو دوسری آیت مطلق ہے، کیا مطلق کے حکم کو مقید پر محمول کیا جائے گا؟ کیا پہلی آیت کی وجہ سے جس میں مرافق کا حکم ہے، کونیوں تک کا حکم ہے، کیا اس کی وجہ سے ہاتھ بھی کونیوں تک کاٹے جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں کاٹے جائیں گے. اور یہاں پہ مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. وہ اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ جو ید والی ہاتھ ہے، جو ید والی آیت ہے، چور والی آیت ہے، وہ اس کی ریزن کچھ اور ہے، وہ چور کی وجہ سے چور کے حوالے سے نازل ہوئی ہے. اور جو نماز والی آیت ہے اس کی ریزن کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے، اس کا حکم کچھ اور ہے، اس کا کچھ حکم اور ہے. تو اب یہ بتائیں کہ کیا چور کا ہاتھ کونیوں تک کاٹا جائے گا کہ نہیں کاٹا جائے گا؟ نہیں سر، نہیں سر. چور کا ہاتھ کونی تک نہیں کاٹا جائے گا. اس آیت کو مطلق رکھا جائے گا، اور علماء اس کی جو بھی وضاحت کریں گے وہ کہاں تک کاٹنا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو ہے مرافق والی آیت کی وجہ سے چور کا ہاتھ مرافق سے نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ وہ ایک الگ آیت ہے، وہ بالکل مختلف آیت ہے، اس کا سبب اور ہے. تو اس کو مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا، دونوں کا حکم الگ ہے، دونوں کا سبب الگ ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں سبب میں متحد ہوں اور حکم میں مختلف ہوں. یعنی جو مطلق ہے اور جو مقید ہے، دونوں حکم نازل ہونے کا سبب، ریزن، وجہ ایک ہو، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہو کہ دونوں کا حکم مختلف ہو. مثال کے طور پہ تو وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں فقہا کا اتفاق ہے کہ ایسی صورت میں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. یعنی سبب ایک ہے، حکم مختلف ہیں. مثال کے طور پہ دو آیتوں میں سے ایک میں جو وضو سے متعلق نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت ہاتھوں کو کونیوں تک دھونے کا حکم دیا گیا ہے. آیت یہ ہے، مثال کے طور پہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تم جو ہے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مرافق تک، کونیوں تک دھو لو. اور ایک دوسری آیت ہے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہروں کا مسح کر لو اور جو ہے نا اپنے ہاتھوں کا. اب آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں جو ہے نا سبب ایک کیسے ہے؟ ان دونوں آیتوں میں دو الگ الگ آیتیں ہیں، دونوں میں سبب ایک ہے. سر نماز پڑھنا ہے نا دونوں Yes, سے، ایک بالکل. تیمم کر کے بھی اور وضو کر کے بھی. ہاں، یعنی جو حکم دیا گیا ہے وہ نماز سے متعلق آپ نے جو ہے نا یہ وضو کرنا ہے یا مسح کرنا ہے، حکم ایک، سبب ایک ہے. سبب ایک ہے کہ سبب کیا ہے؟ آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے یا مسح کرنا ہے یا آپ نے جو ہے وہ، اگر پانی نہیں ہے تو آپ نے تیمم کرنا ہے، اگر پانی ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہاتھ دھونے ہیں وہ کونیوں تک دھونے ہیں، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے مسح کرنا ہے، اور آپ نے اپنے چہروں کا مسح کرنا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو دوسری آیت ہے وہ مطلق ہے، اس میں صرف ایدیکم کی بات ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مسح جو کرنا ہے مرافق تک کرنا ہے. اور جہاں پہ وضو کرنا تھا، جہاں پہ ہاتھ دھونے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا کہ آپ لوگوں نے مرافق تک، کونیوں تک ہاتھ دھونے ہیں. تو اب کیا مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا یہاں پہ یا نہیں کیا جائے گا؟ یعنی جب مسح کیا جائے گا تو کیا مسح کونیوں تک کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. جمہور کا یہ اوپینین ہے کہ اس صورت جو ہے نا یہاں پہ چونکہ
सबब एक है लेकिन हुक्म मुख्तलिफ है। हुक्म मुख्तलिफ इस तरह से हैं, यहाँ वहाँ पे एक आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मराफिक तक, कोहनियों तक हाथ धोने हैं, और एक आयत में अल्लाह ताला ने इस बात का तज़किरा नहीं किया। तो जमहूर के नज़दीक इस सूरत में मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल नहीं किया जाएगा, यानी जो मसा किया जाएगा वो कोहनियों तक मसा नहीं किया जाएगा बल्कि हाथों का ही मसा किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? जी सर। जी। तो जमहूर का ये मौक़िफ़ है, अगरचे एक दूसरा भी मौक़िफ़ है, उसको हम फिलहाल छोड़ रहे हैं। जमहूर की राय यही है। चौथी सूरत ये है कि दोनों हुक्म में मुत्तहिद हों और सबब में मुख्तलिफ हों। तीसरी सूरत हमने ये पढ़ी थी कि उनका सबब एक हो, मुख्तलिफ जो उनका हुक्म है वो मुख्तलिफ हो। लेकिन चौथी सूरत ये है कि दोनों का हुक्म सेम हो, लेकिन जो सबब है वो अलग हो, मुतलक का सबब अलग हो, मुक़य्यद का सबब अलग हो। इस जगह फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ है। जमहूर फ़ुक़हा कहते हैं कि इस सूरत में मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा, और हनफिया कहते हैं कि नहीं किया जाएगा। इसकी मिसाल यह है कि ज़िहार से मुताल्लिक आयत में कफ़ारा का हुक्म किसी कैद के बगैर तहरीरुर रक़ाबा बताया गया है, और अच्छा तहरीरुर रक़ाबा वो जो है ना ज़िहार का कफ़ारा है, और कत्ल से मुताल्लिक आयत में कफ़ारा का हुक्म मुक़य्यद मज़कूर हुआ है, यानी तहरीरुर रक़ाबतिन मुमिना। ज़िहार बता सकते हैं क्या होता है? अपनी बीवी को अपनी माँ से तशबीह देना। जी हाँ, अपनी बीवी को अपनी माँ या बहन कह देना, इसको ज़िहार कहते हैं। तो इसका कफ़ारा अल्लाह ताला ने बताया कि एक गर्दन आज़ाद करना। ठीक है, तो एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने जो है एक गर्दन आज़ाद करने की ही बात की है। ठीक है, लेकिन वहां पे अल्लाह ताला ने कहा है कि वो गर्दन जो तुमने आज़ाद करनी है तुम लोगों ने, वो मोमिन होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि हुक्म सेम है, हुक्म एक तरह का है, गर्दन आज़ाद करना। दोनों आयतों में गर्दन आज़ाद करने की बात है, लेकिन दोनों की जो रीज़न है वो अलग है। वहाँ पे जो तहरीरुर रक़ाबा पहली आयत है, वहाँ पे जो गर्दन आज़ाद करने की बात है वो ज़िहार के कफ़ारे से मुताल्लिक है। और जो यहाँ बात है जहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि वो गर्दन जो तुमने आज़ाद करनी है वो मोमिन होनी चाहिए, गुलाम मोमिन होना चाहिए, यहाँ पे जो है ना इसका जो वो है सबब है, वो है कत्ल का कफ़ारा। पहली आयत में ज़िहार के कफ़ारे की बात है, और यहाँ पे कत्ल के कफ़ारे की बात है। तो हुक्म सेम है, गर्दन आज़ाद करना, लेकिन जो रीज़न है वो बिल्कुल अलग है। एक में कत्ल करने की का कफ़ारा है और एक में ज़िहार का कफ़ारा है। तो इस सूरत में जमहूर की राय ये है कि मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा। मुक़य्यद के हुक्म की वजह से, मुक़य्यद आयत की वजह से मुतलक को भी हम मुक़य्यद कर देंगे। यानी अब जमहूर के नज़दीक, आप लोग बताइएगा मुझे, जमहूर के नज़दीक क्या जो गर्दन आज़ाद करनी है वो मोमिन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी सर, होनी चाहिए। यहाँ से तो ये पता चल रहा ये कोई और भी कोई जवाब दे दिया करें, ये कोई और नहीं बोलता ज्यादा। सर, मैं बोली हूँ। जी, गर्दन जो है वो आज़ाद जो करनी है वो मोमिन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी सर, मोमिन होनी चाहिए, अच्छा, कोई और बताएगा? क्योंकि उस पे वो कोई और बता सकता है मोमिन होनी चाहिए, जमहूर के नज़दीक मोमिन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? टाइम कम है हमारे पास। मरियम जी अब्दुल रब सर, बता दें। मोमिन मरियम अब्दुल रब बताएंगी? एहसान बताएंगे? सर एहसान सवाल रिपीट कर दी। रिपीट कर दें, टाइम ज्यादा लग जाएगा। कोई और बताएगा? अच्छा, जमहूर के नजदीक जो है ना, वो जो गर्दन आज़ाद करनी है ना वो मोमिन होनी चाहिए, मोमिन होगी, क्योंकि जो है ना जमहूर की राय ये है कि अगर जो है हुक्म सेम हो किसी दो आयतों में, और दो आयतों में या दो अहकामात में हुक्म अगर सेम हो, लेकिन उनका सबब मुख्तलिफ हो, तो इस सूरत में मुतलक को मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा। तो जो गर्दन आज़ाद की जाएगी ज़िहार के कफ़ारे की सूरत में, वो मोमिन गर्दन आज़ाद की जाएगी, क्योंकि एक दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने जब कफ़ारे की बात की तो मोमिन गर्दन आज़ाद करने का हुक्म दिया, जबकि अहनाफ के नज़दीक जो है ना वो मोमिन गर्दन आज़ाद करना ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक आयत में उसका तज़किरा नहीं किया, ज़िहार के कफ़ारे में उसका तज़किरा नहीं किया। तो इस सूरत में जो गर्दन आज़ाद करनी है वो मोमिन होना उसका ज़रूरी नहीं है।
اچھا، اس کے بعد جو ہے ہماری اگلی جو بحث آتی ہے وہ ہے امر و نہی کے سیغے کے لحاظ سے. جو ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا مطلب کسی کام سے روکا گیا ہے تو اس کے سیغے مطلب کون سے ہوں گے. تو اس کی جو ہے نا 5 قسمیں ہیں. تکلیفی حکم کی نہیں، اس کی نہیں، تکلیفی حکم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ 5 طرح کا ہوتا ہے: فرض، مندوب، حرام، مکروہ، مباح. ہم نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا ہے. یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اگر حکم امر کے سیغے کے ساتھ یا امر کے معنی میں خبر کے سیغے کے ساتھ مطلق طور پر آئے تو یہ اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے. مختصراً یہ سمجھ لیں کہ جب بھی کسی نص میں امر آ جائے گا، حکم آ جائے گا، تو اس کو ہم جو ہے نا اوبلیگیشن سمجھیں گے. وہ اہل اسلام کے لیے وہ کرنا واجب ہوگا. کوئی بھی حکم آ جائے کسی نص میں، یا اگر حکم نہیں آیا، خبر کا صیغہ ہے تو لیکن ہے وہ خبر لیکن ہے امر کے معنی میں، حکم کے معنی میں، تو وہ اوبلیگیشن ہی سمجھی جائے گی، لازمی کرنا اس کے لیے ضروری سمجھا جائے گا. تو اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. اب جو ہے فَقْطَعُوا یہاں پہ امر ہے، لہٰذا جو ہے نا چور کے ہاتھ کاٹنا واجب ہے، بالکل واضح چیز ہے. اور دوسری آیت میں فرمایا گیا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ 3 حیض انتظار کریں. اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی امر نہیں دیا، حکم نہیں ہے، خبر دی ہے، لیکن یہ جو خبر ہے یہ امر کے معنی میں ہے. تو اس لیے یہاں بھی جو ہے ایک عورت کے لیے 3 قروء انتظار کرنا لازم ہوگا، واجب ہوگا، ضروری ہوگا. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی امر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی امر آ جائے، حکم آ جائے نص میں، تو وہ چیز جو ہے کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، جو بھی امر آ جائے. اب کون سی چیز اس حکم سے نکل جاتی ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. امر کے سیغے، ہاں، امر کے سیغے کو اور اس طرح امر کے معنی میں خبر کے سیغے کو وجوب سے اسی وقت پھیرا جا سکتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جو بتائے کہ یہاں وہ جواز کے لیے ہے، جیسے آیت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. جو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جو بھی حکم ہوگا، جو بھی امر ہوگا، وہ وجوب کے لیے ہی ہوگا. جب بھی امر آ جائے گا، حکم آ جائے گا، تو عمل کرنا لازم ہوگا، واجب ہوگا، فرض ہوگا. البتہ کوئی ایسی چیز آ جائے، کوئی ایسی دلیل مل جائے کہ جو بتا دے کہ یہ حکم امر، یہ جو حکم ہے یہ وجوب کے لیے نہیں تھا، یہ حکم جو ہے استحباب کے لیے تھا، یا یہ حکم جو ہے کسی اور وجہ کے لیے تھا، تو اس صورت میں جب دلیل مل جائے گی تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی دلیل ایسی نہیں ہوگی جو اس کو جو ہے وجوب سے ہٹا سکے تو اس کو ہم تب تک واجب ہی سمجھیں گے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ آیت ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، سحری میں کھاؤ اور پیو میں، یا وہ استحباب کے لیے ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ اور پیو، تو اب یہ بھی حکم ہے، امر ہے، تو اس سے بھی ہمیں مطلب پتہ یہ چلنا چاہیے کہ سحری کرنا واجب ہے. لیکن بعض دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ سحری کرنا واجب نہیں ہے، سحری کرنا مستحب ہے. اگر ایک بندہ سحری کے بغیر ہی روزہ رکھ لیتا ہے، سحری کھائے بغیر روزہ رکھ لیتا ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس کا روزہ غلط نہیں ہوگا. لیکن اس کے لیے سحری کرنا، سحری کھانا وہ مستحب ہے، وہ واجب نہیں ہے. تو یعنی اور دلائل نے آ کے بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث نے آ کے بتا دیا کہ وہ سحری کرنا واجب نہیں تھا، کیونکہ بعض صحابہ نے سم ٹائمز جو ہے وہ بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے. کوئی بندہ سو گیا اور سوتا ہی رہ گیا اور ٹائم گزر گیا سحری کا، تو اللہ کے رسول نے ایسے روزوں کو صحیح قرار دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا والا حکم تھا، وہ وجوب کے لیے نہیں تھا. اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں. اگر حکم میں نہیں کا صیغہ یا نہیں کے، پہلی بات ہوگی امر کی. دوسری بات ہے اگر حکم میں نہیں کا صیغہ یا نہیں کے معنی میں خبر کا صیغہ مطلق طور پر آئے تو وہ اس کے حرام ہونے کا پتہ دیتا ہے. جس طرح کوئی حکم جو ہے، امر جو ہے، وہ کسی چیز کے وجوب ہونے کا پتہ دیتا ہے، اسی طرح جو نہیں ہے، کسی کام سے روکنا ہے، وہ کسی کام کے حرام ہونے کا پتہ دیتا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں، لا تنکحو، یہ نہیں کا صیغہ ہے کہ تم لوگوں نے مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا جب تک وہ ایمان نہیں لے آتی.
تو اس کو ہم واجب ہی سمجھیں گے کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرنا ضروری ہے، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ دوسری آیت میں ہے ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں کو جو کچھ تم نے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس کرو۔ تو یہاں پہ اب حکم نہیں ہے، کسی چیز سے روکا نہیں گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب خبر دی ہے کہ تمہارے لیے جو تم نے مردوں نے عورتوں کو کوئی گفٹ دے دیا ہے شادی کے بعد، تو یا مہر دے دیا ہے، تو اب مہر میں سے کوئی چیز واپس لینا حرام ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ نہیں کا صیغہ استعمال نہیں کیا، خبر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کام کرنا واجب ہے۔ واجب اس لیے ہے کہ کئی دفعہ جو خبر ہوتی ہے وہ بھی جو ہے نہیں کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ نہیں کے صیغہ کو یا نہیں جس طرح جو ایک حکم ہوتا ہے اس کو وجوب سے ہٹانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کسی نہیں کو اس کے نہیں سے ہٹانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوگی، کسی قرینے کی ضرورت ہوگی۔ جیسے آیت ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر انہیں ظاہر کیا جائے تو وہ تمہیں رنجیدہ کریں۔ اب یہاں پہ لا تسألوا صیغہ استعمال ہوا، نہیں کا صیغہ استعمال ہوا کہ تم زیادہ سوالات نہیں کرو۔ تو اب کیا ہے کہ زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، لیکن کیا زیادہ سوالات کرنا حرام ہے؟ تو یہ بات ایسا نہیں ہے، حرام نہیں ہے، سوالات کیے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ سوالات کرنا مکروہ ہے۔ یعنی بعض دوسرے قرائن سے، بعض دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سوالات کرنا جو ہے وہ اس کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے۔ تو کسی اور قرینے نے آ کے ایک نہیں کے حکم کو اپنے حکم سے ہٹا دیا، اگر وہ قرینہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں والا حکم جو ہے اسی طرح اپنی حالت پہ برقرار رہتا، اور جو ہے نہیں اسی طرح جو ہے وہ باقی رہتی۔ اس کے بعد ذرا ہم آگے چلتے ہیں، تو یہ ہوگی امر اور نہیں کی بات ہوگی۔ ابھی ہمارے پچھلا لیکچر مکمل ہو رہا ہے، اگلا ابھی ہم نے شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک جو بات ہے وہ بحث ہے، وہ ناسخ و منسوخ کی بحث ہے۔ تو ناسخ و منسوخ کیا ہوتا ہے کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن ایک بعد میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم دے دیا کہ جس کی وجہ سے پہلا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم کو اٹھا لیا، یا اس طرح کی کوئی صورت بن گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور رسولوں، کتابوں، قیامت سے متعلق عقائد میں نسخ نہیں ہوتا۔ جو عقائد سے متعلقہ باتیں ہیں نا ان میں نسخ نہیں ہوتا، اور جو نہ وہ اخلاقی آداب میں ہوتا ہے، اور نہ عبادات و معاملات سے متعلق بنیادی امور ہیں نا ان میں بھی نسخ نہیں ہوتا۔ اس لیے نسخ صرف عملی احکام میں ہوتا ہے، یہ زیادہ واضح الفاظ میں ان دو احکام کے مابین جن میں تعارض پایا جائے اور دونوں کے درمیان کسی طرح تطبیق دینا ممکن نہ ہو۔ یہ بھی ہے کہ نسخ کا وقوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہو سکتا تھا، بعد میں نہیں ہو سکتا۔ جو نسخ ہے وہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد نہیں ہو سکتا، اور نسخ جو ہے اس سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہی نے آ کے بتانا تھا نا کہ یہ حکم جو ہے پہلے یہ تھا، اب یہ والا حکم ہے، پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہے، دوسرا حکم ناسخ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتانا تھا۔ تو جب وحی ختم ہوگی اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کے بعد، وفات کے ساتھ، تو اب جو ہے بعد میں نسخ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کر سکتے ہو۔ یعنی پہلے حکم یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے قبروں کی زیارت کرنے سے مسلمانوں کو منع کیا تھا، لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی۔ تو جو پہلا حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا، اور جو اجازت والا حکم ہے وہ اس کا ناسخ ہو گیا۔ اچھا، اب اس میں ایک بحث یہ ہے کہ کیا جو ہے سنت کا قرآن سے نسخ ہو سکتا ہے؟ ایک حکم سنت میں آیا اور ایک حکم جو ہے وہ قرآن میں آیا، کیا قرآن کے حکم کی وجہ سے سنت کا حکم جو ہے وہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا قرآن کا حکم سنت کے حکم کا ناسخ بن سکتا ہے؟ کیا سنت کا حکم جو ہے قرآن کی آیت کی وجہ سے منسوخ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ سنت کا قرآن سے نسخ ہو سکتا ہے، اور اس کی وہ بہت ساری مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، سنت یہ تھی کہ اللہ کے رسول جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ حکم آنے سے پہلے۔
یہ سنت تھی. تو اس سنت کو قرآن نے آ کے منسوخ اس طرح سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اب تم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ اب تم نے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. تو اب قرآن کے حکم کی وجہ سے سنت کو منسوخ کر دیا گیا. تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ قرآن سنت کو منسوخ کر سکتا ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ سنت کے حکم کو قرآن منسوخ نہیں کر سکتا، اور اس کو انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے اپنی کتاب الرسالہ میں لکھا بھی ہے. تو اور اس کی ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ مطلب اس طرح تو جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ایک عجیب سی کشمکش سی پیدا ہو جائے گی. کوئی بندہ کہے گا کہ یہ جو سنت کا حکم ہے یہ حکم منسوخ ہے، اور اس کے نسخ ہونے کی وجہ جو ہے قرآن کی فلاں آیت ہے. تو اس طرح وہ تو جو ہے ایک سنت کو مذاق بنا دیا جائے گا. کسی بھی سنت کے حکم کو کوئی بندہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کہے گا کہ یہ سنت جو ہے قرآن کے اس حکم کی وجہ سے منسوخ ہو گئی ہے. تو امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ سنت کے کسی بھی حکم کو قرآن کی آیت کی وجہ سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا. البتہ جمہور کی رائے یہ ہے اور درست رائے یہ ہے کہ سنت قرآن سے منسوخ ہو سکتی ہے. تو دوسری جو اس میں بحث ہے، کیا جو قرآن ہے اس کو سنت منسوخ کر، پہلی بات یہ تھی کہ سنت کو قرآن سے منسوخ کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو سنت کے ذریعے سے منسوخ کرنا. تو اس کے بارے میں بھی جمہور کی رائے یہ ہے کہ قرآنی آیت کو سنت کے ذریعے سے منسوخ کیا جا سکتا ہے. تو پہلا مسلک جمہور کا ہے جن میں امام شافعی سرِ فہرست ہیں، اور وہ یہ کہ یہ جائز نہیں ہے. یعنی امام شافعی یہ کہتے ہیں، اس میں بعض دوسرے محدثین فقہا بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کسی آیت کا سنت کے ذریعے نسخ ہو ہی نہیں سکتا. اب وہ جو سنت ہے، چاہے وہ متواتر ہو، چاہے وہ خبر احاد ہو یعنی حدیث ہو، چاہے خبر احاد ہو، چاہے وہ سنت متواتر ہو، مشہور ہو، اس کی وجہ سے قرآن کے کسی بھی حکم کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا. امام شافعی کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کو اگر منسوخ کرنا ہے تو وہ صرف قرآن کی آیت کر سکتی ہے، کوئی دوسری چیز اس کو منسوخ نہیں کر سکتی. اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، ہم کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا اسے بلاتے نہیں ہیں مگر اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لاتے ہیں. تو اس بنیاد پہ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت کو قرآن ہی منسوخ کر سکتا ہے، قرآن کے علاوہ کوئی اور سنت متواترہ یا خبر احاد اس کو منسوخ نہیں کر سکتی. تو اس کے بعد حنفیہ اور مالکیہ کہتے ہیں کہ جو مشہور سنتیں ہیں نا، اگر کوئی مشہور سنت ہو وہ قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، لیکن جو عام خبر واحد ہے وہ قرآن کی آیت کو منسوخ نہیں کر سکتی. اس کی مثال حنفیہ نے موضوع پر مسح کی دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے پاؤں کو دھونا ہے. قرآن میں یہ کہا تھا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تم نے اپنے پاؤں کو اور ہاتھوں کو فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، آگے آیت، اسی آیت میں آگے ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے. ٹھیک ہے، تو آیت میں آیا تھا کہ تم نے وضو کرتے ہوئے پاؤں کو دھونا ہے، لیکن سنت متواترہ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ پاؤں کے اوپر، موزوں کے اوپر مسح بھی کیا جا سکتا ہے. تو حنفیہ کے نزدیک اس بنیاد پہ کیا قرآن کی آیت منسوخ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بتائے گا کوئی؟ سنت متواتر کی وجہ سے کوئی اس سن کا رہا ہے؟ اگر ہم جی دوسری قرآت میں دیکھیں وہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسا کبھی ہے. جی وہ تو دوسری قرات ہے نا، وہ تو دوسری قرات ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو روایت حفظ ہے، یہ جو عام حکم ہے وہ تو پاؤں کو دھونے کا ہے نا. تو پاؤں کو دھونے کا تو وہ جو پھر حکم تو ہے، کر سکتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی تھا. نہیں، حنفیہ کا کیا موقف ہوگا اس کے بارے میں؟ نہیں منسوخ ہو سکتا. ایسا نہیں ہے، حنفیہ کے مطابق منسوخ ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، وہ تو مشہور حدیثیں کر دیں گے. نہیں جو موضوع پر مسح کرنا ہے نا، وہ اس کو سنت متواترہ کہتے ہیں، اس کو مشہور سنتوں میں شمار کرتے ہیں.
اس کو خبر واحد نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ موزوں پہ مسح کرنا یہ مشہور سنت ہے. مشہور سنت سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ نے کیا ہے, تو وہ سنت متواتر ان کے نزدیک ہو گئی. تو ان کے نزدیک موزوں پر مسح والی جو مشہور سنت ہے اس کی وجہ سے قرآن کی آیت منسوخ ہو سکتی ہے. اور یہ جو ناسخ منسوخ کی بات ہے نا, اس میں ذرا ڈیٹیل ہے ویسے تو. جو پرانے علماء تھے ان کے نزدیک جب ایک مطلق حکم کو مقید کر دیا جاتا تھا تو اس کو بھی وہ ناسخ اور منسوخ کا نام دیتے تھے, منسوخ کا نام دیتے تھے, اگرچہ وہ ایک مطلق آیت نے مقید کیا ہو. اس میں بات ہو سکتی ہے لیکن ذرا ڈیٹیل ہے, مختصر میں یہ سمجھ لیں. تو اس کے علاوہ امام ابن حزم اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کا یہ موقف ہے کہ خبر واحد جو ہے قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے. اور ان کے نزدیک جب خبر واحد وہ صحیح ہو اور وہ ضعیف نہ ہو تو وہ قطعی الدلالہ ہوتی ہے. تو چونکہ قرآن بھی قطعی الدلالہ ہے اور وہ خبر واحد بھی قطعی الدلالہ ہے, جو صحیح خبر واحد ہے حدیث ہے, تو اس قطعی الدلالہ خبر قرآن قطعی الدلالہ نہیں ہے. تو اس قطعی الدلالہ خبر واحد کی وجہ سے قرآن کی آیت کو منسوخ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو ہے نا امام ابن حزم کا, امام احمد بن حنبل کا یہ موقف ہے کہ خبر واحد جو ہے وہ منسوخ کر سکتی ہے قرآن کی آیت کو. اور جو ہے صحیح بات بھی یہ ہے, صحیح بات بھی یہی ہے کہ خبر واحد کے ذریعے سے قرآن کی آیت کو منسوخ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ خبر واحد بھی تو وہی ہے, وہ بھی اللہ کے رسول علیہ والسلام پر اللہ کی طرف سے حکم آیا نا. وہ کون سا معاذ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے کوئی کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بھی جو بات بتائی ہے خبر واحد کے ذریعے سے, حدیث کے ذریعے سے, وہ بھی تو وہی ہے. تو ایک وحی کے ذریعے سے دوسری وحی کو منسوخ کیا جا سکتا ہے. اگلی جو ہماری ایک بحث ہے, ٹاپک ہے ہمارا, وہ اجماع کا ہے. اور ہم نے جو پڑھے تھے نا مصادر شریعت, اگر آپ کو یاد ہو تو مصادر شریعت ہم نے پڑھے تھے, پہلا تھا قرآن اور دوسرا تھا سنت. اس کے بعد جو تیسرا مصدر شریعت ہے, ماخذ شریعت ہے, جس سے شریعت کو ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں, اخذ کر سکتے ہیں, وہ اجماع ہے. تو اب دوبارہ سے جو ہے نا ایک سیکوینس کے ساتھ درمیان میں ایک دوسری بحث آ گئی الفاظ کی. تو جو ہے اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا قرآن کی بحث اور سنت کی بحث مصادر شریعت میں سے, تو اب وہی جو بحث ہے وہ اب ترتیب سے آگے چلے گی. جو تیسرا مصدر شریعت ہے وہ اجماع ہے. پہلا تھا قرآن, دوسرا تھا سنت, اور تیسرا ہے اجماع. تو یہ جو ہے کتاب و سنت کے بعد اسلامی فقہ کا تیسرا ماخذ اجماع ہے. اور جمہور علماء اصول کے نزدیک اپنی قوت اور حجیت میں اس کا مرتبہ باقی تمام ماخذ میں سب سے پہلا ہے. یعنی جو قرآن اور سنت کے علاوہ جتنے ماخذ ہیں, وہ جتنے بھی 8 ہیں, 9 ہیں یا 7 ہیں, ان سب میں جو اہم جو ہے وہ اجماع ہے. اجماع کی تعریف یہ ہے کہ علماء اصول کی اصطلاح میں اجماع سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانے میں امت کے تمام اہل علم کسی عملی مسئلے کے شرعی حکم پر متفق ہو جائیں. اللہ کے رسول علیہ والسلام کی زندگی کے بعد علماء کسی حکم کے بارے میں متفق ہو جائیں, مختصراً یہ سمجھ لیں. تو اجماع کے واقع ہونے کا امکان, اوپر اجماع کی جو تعریف کی گئی ہے اس کی روح سے کیا اس کے وقوع پذیر ہونے کا امکان ہے, اس بارے میں جمہور فقہا کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے اور عملاً صحابہ کرام کے زمانے میں ہو چکا ہے. چنانچہ صحابہ کرام نے جن بہت سے احکام پر اجماع کیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. تو صحابہ کرام نے اس بات پہ اجماع کیا کہ پھوپھی بھتیجی کو, خالہ بھانجی کو ایک نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہو گیا. دوسرا یہ کہ اگر سگے بہن بھائی نہ ہوں تو ماں باپ کی طرف سے ہونے والے بہن بھائیوں کو سگے بہن بھائیوں کی جگہ دی جائے گی. اس پہ بھی صحابہ نے اجماع کیا. تیسرا یہ کہ مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر مسلم مرد سے نہیں ہو سکتا, اس پہ بھی صحابہ نے اجماع کیا. تو یہ اجماع کی مثالیں ہیں کئی جو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا اجماع کا کیا ایسا پاسبل ہے کہ علماء ایک مسئلے پہ متفق ہو جائیں؟ تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ صحابہ کرام کے عہد میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, علماء متفق ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام کے عہد میں صحابہ کرام کئی مسائل پہ متفق ہوئے ہیں, اجماع ہوا ہے, ان کا کنسنسس ہوا ہے. امام شافعی اگرچہ اجماع کے ممکن الوقوع ہونے کے قائل ہیں, لیکن وہ عہد صحابہ کے بعد اس کے وقوع کو انتہائی نادر اور مشکل شمار کرتے ہیں.
امام شافی اجماع کو مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے تک تو اجماع ہو سکتا تھا، لیکن صحابہ کرام کے زمانے کے بعد جو ہے اب ایسا ہونا وہ بہت ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب علماء جو ہے بہت پھیل گئے ہیں، اور ان کو ایک جگہ پہ جمع کرنا، ان کی رائے لینا وہ بہت مشکل کام ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی رائے جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کی بھی ہے. وہ کہا کرتے تھے جو شخص اجماع کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. یعنی امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ اجماع کا جو دعویٰ کرتا ہے نا آج، وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. یعنی امام احمد بن حنبل ایسا نہیں ہے کہ اجماع کو مانتے نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اب اس زمانے میں، یعنی ان کے زمانے میں، صحابہ کرام کے بعد والے زمانے میں علماء کا اتفاق ہونا وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا اتنی زیادہ پھیل گئی تھی، اور کوئی عالم مکہ میں تھا، کوئی مصر میں تھا، کوئی کوفہ میں تھا، کوئی شام میں تھا. تو علماء کو کیسے ممکن ہے کہ ایک رائے پہ سارے علماء اکٹھے ہو جائیں؟ تو اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹا ہے، لیکن اجماع کو وہ مانتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اجماع کو نہیں مانتے تھے. اسی طرح کی رائے ابن حزم، ابن تیمیہ اور امام شوکانی وغیرہ کی بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اجماع کے امکان کا سرے سے انکار جو کیا ہے نا وہ صرف شیعہ اور بعض معتزلہ نے کیا. سر آج کل کے زمانے میں آج کل کے زمانے میں میرے خیال سے تو ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل ایسے نشر و اشاعت کے ذرائع موجود ہیں جن کی وجہ سے کنسنسس ہو سکتا ہے. آپ آن لائن میٹنگ کر سکتے ہیں دنیا بھر کے علماء کو، یا یہ زوم میٹنگ میں اکٹھا کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے آج کل کے زمانے میں اجماع ہو سکتا ہے. اس زمانے میں مشکل تھا کیونکہ اس طرح کے وسائل نہیں تھے. اچھا، اس کی دلائل کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اولی الامر ہے نا اس کی اطاعت کرو. تو اولی الامر سے ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد علماء ہیں. تو یہ اجماع کی ایک دلیل جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. اس کے بعد ایک دلیل ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور یعنی جس شخص نے ہدایت معلوم ہو جانے کے بعد رسول کی نافرمانی کی اور اہل ایمان کے راستے کے سوا کسی دوسرے راستے کا اتباع کیا، یہ اہم مطلب جملہ ہے. یعنی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے جو مومنوں کا رستہ ہے اس کے علاوہ دوسرا رستہ اختیار کیا. تو مومنوں کے رستے سے مراد ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ جو مومنوں کا رستہ ہوتا ہے جس میں مومن چل رہے ہوتے ہیں وہی رستہ ٹھیک ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کا کسی چیز پہ اجماع ہو سکتا ہے، وہ کسی چیز پہ متفق ہو سکتے ہیں، تو وہ ان کے رستے کی بات کی گئی ہے نا. تو یہ بھی ایک اجماع کی دلیل ہے. تو اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں کہ جو جمہور ہیں نا وہ استدلال جو کرتے ہیں، یعنی اجماع کی حجیت کے جمہور قائل ہیں نا، تو وہ اس کی جو قرآن سے بھی دلائل دیتے ہیں اور آگے احادیث سے بھی دیتے ہیں. تو پہلی جو حدیث ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ میری امت کسی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. اگر تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کا ساتھ دو. یہ اجماع کی دلیل ہے. دوسری دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی بدولت مسلمان کا دل اپنے اندر کینہ نہیں رکھتا. اللہ کے لیے اخلاص عمل، اولی الامر سے خیر خواہی، اور مسلمانوں کی جماعت سے لگے رہنا. جماعت سے لگے رہنا سے استدلال کیا گیا ہے کہ اجماع ہوگا تو جو ہے نا وہ جماعت کا کوئی ایک رائے ہوگی نا، اوپینین ہوگا. اور تیسری یہ کہ جو شخص اکثریت سے الگ ہوا وہ آگ میں بھی الگ رہا. یعنی جو ایک رائے ہے لوگوں کی جو اس سے الگ ہوا وہ آگ میں الگ رہا. تو یہ بعض دلائل ہیں، اگرچہ ان میں بعض احادیث صحیح بھی نہیں ہیں، ضعیف ہیں، لیکن بہرحال جمہور جو ہے وہ اجماع کی دلیل کے طور پہ ان کو پیش کرتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ اجماع کی سند کیا ہوگی، یعنی وہ جو اجماع ہوگا وہ کس بیس پہ ہوگا، کس بیس پہ اجماع کیا جائے گا. اس کی سند کیا کوئی قیاس ہوگا، یا اس کی سند جو ہے وہ کوئی نص ہوگی، کوئی دلیل ہوگی. تو جمہور کا کہنا یہ ہے کہ اجماع کے لیے کسی نص یا قیاس پر مبنی ہونا ضروری ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ اس قیاس پر مبنی ہو سکتا ہے جس کی علت کا ذکر نص میں ہوا ہو، اور اکثر فقہائی شرط نہیں ہے. یعنی جمہور یہ کہتے ہیں کہ کم از کم کوئی نص ہوگی تو اس پہ اجماع ہوگا. یعنی
کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں کوئی سرے سے نص ہی موجود نہیں ہے یا کوئی قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، تو ایسی چیز پہ اجماع نہیں ہو سکتا. تو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جن مسائل پر اجماع کیا ان میں وہ ہمیشہ کسی سند کو تلاش کرتے تھے اس پر اپنی رائے کی بنیاد رکھیں. یعنی جب صحابہ کرام نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ کوئی دلیل تلاش کرتے تھے، کوئی نص تلاش کرتے تھے، کوئی سند تلاش کرتے تھے. اس طرح کہ دادی کی میراث کے مسئلے میں انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت پر اعتماد کیا. اب دادی کی میراث کا مسئلہ آیا کہ ایک جو لڑکا ہے وہ اپنی دادی کا وارث ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں یعنی جو دادی ہے وہ وارث ہوگی یا نہیں ہوگی اپنے پوتے کی، یہ مسئلہ ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی دلیل جانے، بغیر کوئی سند جانے صحابہ کو کہا کہ اس پہ اپنی رائے دے دو، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اس کے بارے میں کیا کوئی بندہ، کوئی صحابی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہو. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دادی کو چھٹا حصہ دیا تھا. تو اب یہ نص آ گئی، یہ سند آ گئی، تو اس بنیاد پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ جو ہے دادی کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور صحابہ کرام نے اس پہ کنسنسس کیا، اس پہ اجماع کیا. تو جو ہے ایک جو اجماع ہوگا اس کی جو سند ہوگی جس بیس پہ کیا جائے گا وہ یا سند ہوگی، کوئی نص ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی. اسی طرح جو پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی کو جمع کرنے سے متعلق حرمت سے متعلق بات ہے، اس بارے میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر اعتماد کیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ کسی روایت کے بغیر اجماع کر لیا گیا. تو ابن حزم نے اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں اس چیز پر متعدد مضبوط دلائل کا ذکر کیا ہے کہ اجماع صرف نص ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو اجماع کیا جائے گا وہ کسی نص پہ کیا جائے گا، قیاس پہ نہیں کیا جائے گا. اور جو احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ قیاس کی بنیاد پہ بھی جو ہے نا وہ اجماع کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اجماع کی قسمیں ہیں. اجماع کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں. ایک اجماع سری ہے. سری سے مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو جس کی ایکسپلینیشن ہو جائے، جس کی وضاحت ہو جائے، جس کے بارے میں سمجھ لیں کہ بول دیا جائے، علماء بتا دیں. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام علماء جن کا اجتہاد معتبر ہے کسی مسئلے پر اس طرح متفق ہوں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے قول یا فعل کے ذریعے سے اپنی رائے کا اظہار کرے. اگر ایک عالم اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، علماء اظہار کر کے متفق ہو جاتے ہیں کسی مسئلے پہ، تو جو ہے اس کو اجماع سری کہتے ہیں. سری کے لفظ سے واضح ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اور دوسرا ہے اجماع سکوتی. سکوت کہتے ہیں خاموشی کو. تو دوسری جو قسم ہے وہ اجماع سکوتی ہے. سکوتی سے مراد بالکل واضح ہے کہ اجماع بول کے نہ بتائیں بلکہ جو ہے وہ خاموشی کے ذریعے سے اتفاق کا اظہار کر دیں، خاموشی سے اتفاق کر دیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک یا چند اہل اجتہاد علماء کسی مسئلے میں شرعی حکم بیان کریں، اس کی ان کے زمانے میں شہرت ہو جائے، پھر بھی دوسرے اہل اجتہاد علماء اس پر کوئی اعتراض نہ کریں. یعنی جو علماء بڑے بڑے موجود ہوں اور کوئی کسی مسئلے پہ ایک چیز، ایک مسئلہ، ایک حکم وہ بہت پھیل جائے اور کوئی عالم اس پہ اعتراض نہ کرے یا علماء اعتراض نہ کریں، تو اس کو اجماع سکوتی کہا جائے گا کہ انہوں نے اس کی حجیت پہ اپنے ثبوت کا اظہار کر دیا، اپنی جو ہے نا اجماع کا اظہار کر دیا. تو یہ بھی جو ہے نا حجت ہوگا. تو اجماع کی 2 قسمیں ہیں، ایک اجماع سری اور ایک اجماع سکوتی. بالکل واضح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آگے ہے کہ ان لوگوں کا اجماع معتبر ہوگا. تو مجتہد علماء جو ہے نا ان کا اجماع معتبر ہوگا. بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ اجماع کے منعقد ہونے کی شرط یہ ہے کہ اجماع کرنے والے سب لوگ گزر جائیں، یعنی وفات پا جائیں. لیکن صحیح بات یہ ہے اور یہی اکثر فقہا کی رائے ہے کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے، یعنی ان کا فوت ہونا ضروری نہیں ہے. زندہ جو علماء ہیں ان کا بھی اجماع ہو سکتا ہے. کیا اجماع کتاب و سنت کے کسی نص کو منسوخ کر سکتا ہے؟ تو اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اجماع کی وجہ سے کسی نص کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر جو قرآن اور سنت ہیں ان کو مذاق بنا لیا جائے گا. خدا نہ خواستہ کسی واضح نص کے خلاف علماء کچھ اجماع کر لیں، متفق ہو جائیں اور کہیں کہ ہم جو ہے یہ والا جو حکم ہے، نص ہے، اس کو ہم نہیں مانتے اور اس کے مقابلے میں کسی آسان چیز کو چوز کر لیں، اس کو اختیار کر کے اس پہ اجماع کر لیں.
تو جو اجماع ہے نا اس سے کوئی نص منسوخ، کتاب و سنت کی نص کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ہم ان حضرات کی بات کی یہ تعویل کیا کرتے تھے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ اجماع سے کسی ناسخ نص کا پتہ چلتا ہے. خیر آپ یہ مطلب سمجھ لیں کہ اجماع کی وجہ سے کسی نص کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، کوئی نص ختم نہیں ہو سکتی. اگر صحابہ یا بعد کے علماء کے کسی مسئلے میں دو قول ہوں تو کیا بعد والوں کے لیے ان میں سے کسی ایک قول پر اجماع کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض حنفی اور شافعی علماء نے جائز قرار دیا ہے. یعنی دو اقوال تھے علماء میں یا صحابہ میں، دو موقف تھے، دو اوپینین تھے، تو کیا ان میں سے کسی ایک اوپینین پہ کیا کنسنسس ہو سکتا ہے؟ تو حنفی اور شافعی علماء نے اسے جائز کہا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل اور بہت سے شافعی علماء نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا. اور فتاویٰ میں امام ابن تیمیہ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی منع کرنے والوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نے اگر کسی مسئلے میں اختلاف کیا اور اس میں ان کے دو قول ہو گئے تو اس کا وہ اختلاف باقی ہے اور بعد والوں کا اجماع اسے رفع نہیں کر سکتا. یعنی اگر صحابہ کا اجماع نہیں ہوا تو بعد والوں کا اجماع بھی نہیں ہو سکتا. امام ابن تیمیہ کی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ کی یہ رائے ہے کہ اگر صحابہ کا اجماع نہیں ہوا، ان کے دو قول تھے، تو بعد میں بھی اس پہ اجماع نہیں ہو سکتا. اور یہ کہا جائے کہ کسی ایک قول پہ اجماع کر لیا جائے اور دوسرے قول کو سرے سے چھوڑ دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. کیا ایک اجماع کے بعد دوسرا اجماع ہو سکتا ہے؟ تو اس کی بھی صحیح بات جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں ہو سکتا. اجماع اہل مدینہ، تو اس بارے میں جو امام مالک ہیں وہ اس کو حجت سمجھتے ہیں اور صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اس کے 4 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے منقول چلا آ رہا ہو، جیسے سا اور مد کی مقدار اور سبزیوں پر کسی زکوٰۃ کا نہ ہونا. اس کی حجت ہونے پر امام مالک اور دوسرے تمام علماء کا اتفاق ہے. یعنی سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی تو اس پہ جو ہے ایک جو ہے حکم اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، تو اہل مدینہ نے بھی اس پہ اجماع کر لیا. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اجماع کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے پہلے کے زمانے سے منقول چلا آ رہا ہو. یعنی ایک ایسا مسئلہ جو حضرت عثمان ہیں ان کے زمانے سے پہلے منقول آ رہا تھا، تو امام مالک اس کو حجت کہتے ہیں، امام شافعی بھی اس کے قائل ہیں اور بظاہر یہی امام احمد کا بھی مذہب ہے. تیسرا مرتبہ یہ کہ جب کسی مسئلے میں 2 حدیثیں یا 2 قیاس متعارض ہوں اور یہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ ان میں سے اس کو دوسرے پر ترجیح دی جائے جبکہ ان میں سے ایک پر اہل مدینہ عمل کر رہے ہوں، تو یہ کوئی زیادہ اہم بحث نہیں ہے، آپ اس کو خود ہی دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد جو ہے بعض دوسرے اجماع، آخری جو ہماری بات ہے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ خلفائے راشدین کے اتفاق سے اجماع منعقد ہو جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اہل حرمین کے اتفاق سے اجماع منعقد ہو جاتا ہے، اور شیعہ کا کہنا یہ ہے کہ اہل بیت کے اتفاق سے اجماع منعقد ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت جس کے قائل جمہور اہل علم ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے اتفاق سے اجماع منعقد نہیں ہوتا. یعنی صرف خلفائے راشدین کے اتفاق کر لینے سے اجماع نہیں ہوتا، اہل حرمین کے صرف اتفاق کر لینے سے اجماع نہیں ہوتا، اور اہل بیت کے اتفاق کر لینے سے اجماع نہیں ہوتا، بلکہ اجماع وہی ہے کہ جس پہ ساری امت متفق ہوگی تو وہ اجماع ہوگا. تو اجماع کے حوالے سے بعض اہم جو باتیں ہیں وہ ہم نے ان کو پڑھ لیا ہے، ڈسکس کر لیا ہے. زیادہ مشکل نہیں ہے، بڑا آسان سا سادہ سا ہے. آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. جو پچھلی بحث ہے وہ ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے، ریپیٹ کرنا ہے. اور جو یہ والی بحث ہے مطلق اور مقید کی، اس کو آپ نے خاص طور پہ دوبارہ سے دیکھنا ہے. اور یہ بڑی اہم بحث ہے اور اس کے کافی جو ہے نا اثرات ہوتے ہیں. اور اس میں جو ہے نا اصول فقہ کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کو سمجھنے میں خاصی مدد ملتی ہے. تو اس کو آپ ضرور دیکھیے گا. تو یہی آج کا ہمارا چیپٹر ہے. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم جو ہے وہ ختم کرتے ہیں آج کی میٹنگ کو. صحیح ہے. سواد اعظم کا لفظ آیا تھا. سواد اعظم جو ہے یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، وہی سبیل المؤمنین کہیں گے اس کو. سواد اعظم سے مراد ہوتا ہے امت کا ایک بہت بڑا حصہ، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ یا حصہ، اس کو سواد اعظم کہتے ہیں.
پوری امت نہیں، پوری امت کو سواد اعظم نہیں کہتے، ٹھیک ہے، امت کا ایک بڑا حصہ. اس طرح وہ احناف کہتے ہیں کہ ہم سواد اعظم ہیں، یعنی ہم زیادہ ہیں، مطلب ہم جو ہے نا ہماری تعداد زیادہ ہے، تو اس اعتبار سے وہ اپنے آپ کو سواد اعظم کہتے ہیں. تو سواد اعظم سے مراد ہے یعنی جو ہے امت کا ایک بڑا حصہ. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا